बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 19 फरवरी 2021 रोज़ जुमअतुल मुबारक 7 रजब बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। सऊदी एविएशन अब गैर मुल्कियों की और बहुत से कामों से छुट्टी, बात होगी स्पेशल फ़्लाइट्स, बात होगी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, बात होगी इकामा, हरूब, जवाज़ात आपकी छुट्टी। इसके अलावा एक बड़ी खुशखबरी सऊदी अरब की वज़ारत सेहत की जानिब से, इसके अलावा नई वैक्सीन के बारे में बात होगी। और भी खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे अपनी पहली खबर के साथ। कहवा खानों, रेस्टोरेंट और हाइपर मार्केट्स के काम भी सऊदियों के नाम। वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद अहमद अल राजी ने कहा कि रेस्टोरेंट, कहवा खानों और तदरीस के पेशाजात बहुत जल्द सऊदी लड़कों और लड़कियों के लिए मखसूस कर दिए जाएंगे। अल अखबारिया चैनल के मुताबिक अल राजी ने जुमेरात को ठेकेदारों की कौमी कमेटी और मुशावरती पेशों की कौमी कमेटी के मेंबरान से मुलाकात के दौरान कहा कि हम लोग सऊदी लड़कों और लड़कियों को तमाम शोबों में रोज़गार दिलाने का मिशन चला रहे हैं। जल्द ही वकालत, तालीम, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप्स, हाइपर मार्केट्स तमाम में सऊदीज़ेशन का प्रोग्राम नाफिज कर दिया जाएगा। अलराजी ने तवज्जो दिलाई कि यूनिवर्सिटियों के सऊदी तलबा को फारिग वक्त में पार्ट टाइम जॉब्स फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अमन और सलामती के एहलकारों के मादी हालात बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उनकी कम से कम तनख्वाहें मुकर्रर की जा रही हैं। वजारतों, नीम सरकारों, प्राइवेट इदारों में उनकी मुलाजमत के मुआहदों को नई शक्ल दी जा रही है। अलराजी के मुताबिक निजी इदारों के मालकान और मुंतजमीन आला ओहदेदारों के साथ वर्कशॉप्स कर रहे हैं, जिनमें लेबर मार्केट की नई हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरब में मुलाजमत का नया माहौल पैदा हो, लेबर मार्केट से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम फरीकों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो। इंटरनेशनल लेबर मार्केट्स में आने वाली तब्दीलियों के मुताबिक यहाँ भी मुनासिब रद्द-ओ-बदल हो। हमारी लेबर मार्केट बैनुल-अक़वामी मुसाबकत के हम पल्ला हो। अलराजी ने मजीद कहा कि सऊदीज़ेशन की स्कीमें 2019 और 20 के दौरान कामयाब रहीं। इनके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट सामने आए हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। मामूल की ज़िंदगी बहाल होने के करीब पहुँच गए। सऊदी वज़ीर सेहत तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलानी ने कहा कि हम लोग सऊदी अरब में मामूल की ज़िंदगी बहाल होने के करीब पहुँच चुके हैं। वो जुमेरात को कोरोना वबा की ताज़ा सूरत हाल पर यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात कर रहे थे। सऊदी खबरसा इदारे एसपी के मुताबिक अल अब्दलानी ने कहा कि सऊदी अरब में जितनी भी वैक्सीन हैं वो सब की सब महफूज और मुअस्सर हैं। वज़ारत सेहत के तर्जमान ने कोरोना वैक्सीन की ताज़ा सूरत हाल बताते हुए कहा कि वैक्सीनें वबा से निपटने के लिए एक मजबूत हथियार हैं। हम लोग सऊदी अरब भर में कोरोना के केसेस में तब्दीलियों का जायज़ा आंखें खोल कर ले रहे हैं। सूरत हाल बहुत मुस्बत है। हिफाजती तदाबीर की पाबंदी की बदौलत बहुत जल्द मुश्किल सूरत हाल से निकल आएंगे। याद रहे, वज़ारत सेहत ने जारी करदा बयान में बताया कि बहुत जल्द जो है हम इस सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लेंगे। एक और अहम अपडेट, सऊदी अरब में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी। सऊदी फूड और ड्रग अथॉरिटी SFDA ने एस्ट्राज़ेनेका की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल और दरामद की मंजूरी दे दी। अरब न्यूज़ ने सरकारी खबर एजेंसी SPA का हवाला देते हुए बताया कि हुक्काम ने वैक्सीन की मंजूरी कंपनी के फराहम करदा डाटा की जांच पड़ताल के बाद दी है। ताहम वैक्सीन की सऊदी अरब में आमद के बाद उसका पहले टेस्ट किया जाएगा। SFDA हुक्काम ने कोरोना वैक्सीन की मंजूरी के लिए साइंसी तरीकाकार अपनाया है, जिसमें वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स की तहकीक को मद्देनज़र रखा गया है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में जो है वैक्सीन की मंजूरी अभी तो लाखों की तादाद में लोगों को इसमें इस वक्त जो है वो वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और इसके वक्त जो है वैक्सीनेशन जो मुहिम का आगाज़ था वो गुज़श्ता साल 17 दिसंबर से शुरू किया गया था। सऊदी अरब खलीज ताउन कौंसिल में बहरीन के बाद दूसरा मुल्क है जहाँ सऊदी फूड ड्रग अथॉरिटी की मंजूरी के बाद फाइज़र की वैक्सीन इस्तेमाल की गई। वज़ारत इस्लामी अमूर ने 79 मसाजिद खोल दी, मज़ीद 5 बंद। वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई ने सऊदी अरब के 3 इलाकों के नमाजियों में कोरोना के केसेस सामने आने के बाद मज़ीद 5 मसाजिद बंद कर दी।
سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت کی جانب سے جمعرات کے روز بتایا گیا کہ 3 علاقوں میں 7 نمازی کرونا کے مریض پائے گئے تھے، جس پر مزید 5 مساجد بند کر دی گئی۔ وزارت اسلامی امور نے توجہ دلائی کہ 11 روز کے دوران 92 مساجد بند کی گئی، ان میں سے 79 سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے ضوابط پر عمل درآمد کی کارروائی مکمل ہونے پر کھول دی گئی ہیں۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ 3 مساجد ریاض میں بند کی گئی۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اقامہ ختم یا حروب کی صورت میں توکلنا میں رجسٹریشن کیسے ہوگی؟ توکلنا اپلیکیشن انتظامیہ نے کہا ہے کہ جن غیر ملکیوں کا اقامہ ختم ہے یا جن پر حروب کی رپورٹ ہے وہ بھی توکلنا میں رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق ایک غیر ملکی نے توکلنا انتظامیہ سے پوچھا، میرا اقامہ ختم ہے، کیا میں توکلنا میں رجسٹریشن کر سکتا ہوں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے انتظامیہ نے کہا کہ وہ تمام غیر ملکی جن کا اقامہ ختم ہے یا جن پر حروب کی رپورٹ درج ہے وہ سب توکلنا میں رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ توکلنا اپلیکیشن کا نیا ورژن 2.6.3 ڈاؤن لوڈ کیا جائے۔ انتظامیہ نے کہا کہ اپلیکیشن کی تمام سروسز حاصل کرنے کے لیے 1 اپلیکیشن کا نیا ورژن ڈاؤن لوڈ ہونا چاہیے، دوسرا موبائل سسٹم اپ ڈیٹ ہو۔ پرانے موبائل سسٹم میں توکلنا کے کئی فیچر کام نہیں کرتے۔ رجسٹریشن میں مشکل پیش آ رہی ہو تو توکلنا کی ویب سائٹ سے رجسٹریشن کرائی جائے۔ کفیل کی سرکاری سروسز بند ہیں، اقامہ کیسے تجدید ہوگا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے تھے۔ کرونا کے نئے کیسز بھی مسلسل کم ہو رہے تھے۔ اسی تناظر میں بین الاقوامی پروازوں کی بحالی بھی مرحلہ وار جاری تھی کہ UK میں کرونا وائرس کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد پوری دنیا میں دوبارہ سے پابندیاں لگنا شروع ہوئیں۔ اسی صورت میں سعودی عرب نے ون وے جو فلائٹس ہیں انٹرنیشنل فلائٹس، اس میں بھی 20 ممالک پر پابندی لگائی، جن میں سے پاکستان اور انڈیا کے لوگ بھی شامل تھے۔ موجودہ صورتحال میں سامعین اپنے سوالات جوابات ارسال کر رہے ہیں، ان کو اپنی مشکلات کے مسائل کے لیے حل چاہتے ہیں، جس کے سلسلے میں ہمیں سوالات ارسال کرتے ہیں۔ بہت سے سوالات انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کے متعلق ہوتے ہیں۔ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹ کس ڈیٹ کو اوپن ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم نے اپنے نیوز بلیٹن کے شروع میں ہی آپ کو ایک بہت زبردست خبر وہ سنائی ہے کہ سعودی وزارت صحت کا ان کا کہنا ہے کہ ہم بہت جلد بالکل قریب پہنچ چکے ہیں حالات بالکل نارمل ہونے کے۔ آپ کو ایک اور جو خوشخبری ہم نے سنائی کہ آسٹرازینکا کی جو نئی ویکسین ہے اس کی بھی منظوری دی جا چکی ہے۔ اب سعودی عرب میں بہت تیزی کے ساتھ ویکسینیشن کا عمل شروع ہوگا اور انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ بہت حالات پہلے کی صورت میں نارمل آ جائیں گے۔ فی الوقت آپ کو بتائیں گے تفصیل بھی ہم ان چیزوں کی۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات جوابات کی طرف۔ انفو ٹی وی کے ایک سامعین نے سوال کیا ہے کہ سعودی عرب سے ترحیل یعنی ڈیپورٹیشن سینٹر کے ذریعے 4 سال پہلے پاکستان لوٹا تھا، ایئرپورٹ سے پرنٹ نکالا جس پر ڈیپورٹ لکھا تھا، کب تک سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ سعودی عرب میں قانون کے مطابق وہ افراد جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں رہتے تھے یعنی عمرہ یا حج ویزے پر آ کر وہ ڈیپورٹ کیے جاتے تھے تو ان پر ماضی میں 5 سال کے لیے پابندی عائد کی جاتی تھی۔ ڈیپورٹ ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر آپ کو ملک بدر کیا گیا۔ اس طرح جانے والوں کے لیے سزا کے طور پر متعین کی جانے والی مدت بھی مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ڈی پورٹ ہونے والے شخص کو اس کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنی مدت کے لیے بلیک لسٹ کیا جا رہا ہے۔ تحقیقاتی جو افسر ہوتا ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو کمیٹی منظور کرتی ہے، جس کے بعد اس شخص کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ آپ سعودی محکمہ پاسپورٹ سے رجوع کریں، انہیں اپنا کیس نمبر دیں جہاں سے درست معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ عبد الرحمان کا سوال ہے، میرے کفیل کی سروسز بند ہیں جس کی وجہ سے میرا اقامہ تجدید ہو رہا ہے، نہ ہی تنازل بلکہ فائنل ایگزٹ بھی نہیں لگ سکتا، ایسے میں کیا کروں؟ کسی بھی کمپنی یا انفرادی کفیل کی جانب سے خلاف ورزی پر اس کی سرکاری سروسز بلاک کر دی جاتی ہیں، جس کے بعد اس کے تمام سرکاری معاملات رک جاتے ہیں، جن میں کارکنوں کے اقاموں کی تجدید اور دیگر معاملات بھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جوازات سے رجوع کریں۔ تو موجودہ صورتحال میں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات پہلے والے نہیں ہیں، اس لیے تمام سرکاری اداروں سے رجوع کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ آپ جوازات کے ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کر کے وقت حاصل کریں اور جو وقت مقرر ہے اس کو منتخب کیے گئے وقت پر جوازات کی برانچ سے رجوع کریں۔ جوازات سے رجوع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس تمام ڈاکومنٹ موجود ہوں جو ضرورت پڑنے پر آپ ان کو دے سکیں۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اس صورت میں آپ کسی شخص کو اپنا ترجمان بنا لیں، لیکن اچھا یہی ہوگا کسی ایجنٹ کی لائسنس یافتہ ایجنٹ کی خدمات حاصل کریں جس کی فیس بھی آپ کو ادا کرنا ہوگی۔ لیکن اس سے بھی ایک بہتر چیز یہ ہے کہ آپ پاکستان
پاکستان کے سفارت خانے یا کونسلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں، جہاں اس طرح کے امور کی انجام دہی کے لیے اسٹاف موجود ہے اور بالکل مفت ہوتا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹس جو ہیں وہ روانہ ہوں گی، اور آپ کو بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان کی فلائٹ کی بھی بات کریں گے۔ وندے بھارت مشن کے تحت جو آج پہلی فلائٹ جائے گی بنگلورو کے لیے دمام سے جائے گی، اس کے بعد دلی کے لیے 2 فلائٹ ہیں، دونوں ریاض سے جائیں گی۔ حیدرآباد کے لیے ریاض سے 1 فلائٹ ہے، ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ ہے، اور کوزیکوڈ کے لیے 1 فلائٹ جائے گی، انڈیگو کی 61026۔ لکھنؤ کے لیے ٹوٹل 5 فلائٹس ہیں، جس میں سے 1 جدہ سے جائے گی، 2 ریاض اور 2 دمام سے جائیں گی۔ انڈیگو اور ایئر انڈیا کی گو ایئر کی فلائٹس ہیں۔ ممبئی کے لیے 2 فلائٹ جائیں گی، 1 جدہ سے، 1 ریاض سے ایئر انڈیا اور گو ایئر کی۔ دمام سے 2 فلائٹ جائیں گی تروینڈرم کے لیے، 1 ایئر انڈیا ایکسپریس اور 1 سعودی عربین ایئر لائن کی۔ باقی وقت اور اسکیڈول آپ کی اسکرین پر ہے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے لیے 4 فلائٹس اسلام آباد کے لیے جائیں گی۔ پی کے 9742 جدہ سے اسلام آباد جائے گی، پی اے 2745 ریاض سے اسلام آباد ایئر بلو اور XY 315 ریاض سے اسلام آباد فلائی ناز، پی کے 9246 دمام سے اسلام آباد PIA۔ کراچی کے لیے 2 فلائٹ ہیں، 1 جدہ سے، 1 ریاض سے، اور لاہور کے لیے بھی 2 فلائٹ ہیں، دونوں جدہ سے جائیں گی، PA 4711 ایئر بلو اور PK 9726 فلائٹ ہوگی۔ باقی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بڑھیں گے مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتائیں گے کہ طائف میں بھی کرونا ویکسین سینٹر کا تجرباتی طور پر افتتاح کر دیا گیا۔ طائف میں کرونا ویکسین سینٹر کا تجرباتی طور پر افتتاح جمعرات کو ہوا، جبکہ اس کا باقاعدہ افتتاح اتوار کو کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف محکمہ صحت نے طائف یونیورسٹی کے اسپورٹس ہال کو کرونا سینٹر میں تبدیل کر دیا۔ محکمہ صحت نے کہا کہ سینٹر کی تیاری کے بعد محکمے نے وزارت صحت سے ویکسین کی پہلی کھیپ وصول کر لی ہے۔ طائف محکمہ صحت کے سربراہ خالد الثبیتی اور ترجمان سراح الحمیدان نے پہلی کھیپ وصول کی ہے اور بعد ازاں سینٹر کا دورہ کر کے حتمی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا۔ کورونا کے مزید 327 مریض، 371 صحت یاب۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ جمعرات کو نئے کرونا وائرس کے 327 نئے کیسز ریکارڈ پر آئے ہیں۔ اس طرح 371 افراد کووڈ-19 سے صحت یاب بھی ہوئے، جبکہ 5 افراد کی وفات ہوئی۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت صحت نے جمعرات کو اعلامیہ میں کہا کہ کورونا کے جمعرات کو 327 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد اب تک کووڈ-19 کے ٹوٹل کیسز کی تعداد 3,74,029 ہو گئی ہے، جبکہ 371 افراد کے شفا یاب ہونے کے بعد صحت یاب افراد کی تعداد 3,65,017 ہو گئی ہے۔ جمعرات کو 5 افراد کے فوت ہونے کے بعد کل تعداد 6,450 ہو گئی ہے۔ ریاض میں غیر ملکی راہ گیروں کو لوٹنے والا گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ ریاض پولیس نے غیر ملکی راہ گیروں کو ہتھیار کے بل پر لوٹنے والے 1 سعودی شہری اور 2 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا۔ تینوں ریاض شہر کے کئی محلوں میں وارداتیں کرتے تھے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس نے بیان جاری کر کے بتایا کہ لوٹ مار کرنے والے عمر کے دوسرے اور تیسرے عشرے میں ہیں۔ ان میں سے 1 سعودی، 1 شامی اور 1 اردنی ہے۔ شامی اور اردنی اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب بھی پائے گئے ہیں۔ سعودی دفاعی ملازمین کورونا ویکسین خوراک لینے کے لیے تیار۔ سعودی عرب کی مسلح افواج اور ملازمین کو کرونا وائرس کی ویکسین لگائے جانے کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق سعودی فضائی دفاعی دستوں کے ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل محمد البلاوی نے اجلاس میں ویکسین لگانے کے منصوبوں اور اقدامات کا جائزہ لیا۔ کورونا وائرس وبائی امراض کے لیے وزارت دفاع کے عارضی امدادی سیل کی ایک ٹیم کے ساتھ سعودی عرب کے دیگر علاقوں کی ایئر بیس اور دوسرے گروپوں کے قائدین اجلاس میں آن لائن شریک ہوئے۔ اجلاس میں تمام فوجی علاقوں میں قائم کورونا ویکسین کے لیے ویکسین کے مراکز کے ذریعے وزارت دفاع کے ملازمین کو ویکسین لگانے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔